बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत एक तरफ़ा तमाशा बन चुकी है। पाकिस्तान ने किस रुख की जानिब जाना है, किस समत में जाना है, किन लोगों के साथ जाना है और कहाँ जाकर अपना सफ़र इख्तिताम को पहुँचाना है, ये तरक्की का किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। जिन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए थी वो भी पाकिस्तान की सियासत को एक तजरीदी आर्ट किस्म का नमूना बना चुके हैं। अपनी हिकमत अमली से, अपनी पॉलिसीज़ से वो पाकिस्तान के बहरान को गहरे से गहरा तर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म अंदाज में हालात की एक दलदल की तरफ धकेला जा रहा है। शायद यही वजह है कि 2-2.5 साल से कि जो पाकिस्तान को जिस बहरान ने आन घेरा है रजीम चेंज के बाद से, वो बहरान किसी तौर भी ख़त्म नहीं हो रहा। उसका ऊँट किसी करवट बैठने को तैयार नहीं है। शायद आप ये चाहते ही नहीं हैं कि ये ऊँट किसी करवट बैठे, बल्कि आप ये तय कर चुके हैं कि इस ऊँट को खड़ा ही रहना है। और यही वो वजह है कि एक बार फिर पाकिस्तान में जो इर्रेलीवेंट हो चुकी थी, जो फोर्सेस, जो किरदार, जो शख्सियात, वो रेलिवेंट होती जा रही हैं मौजूदा हालात के मुताबिक। जिनमें बांग्लादेश के जो बंगला बंधु हैं शेख मुजीबुर रहमान, वो पाकिस्तान की सियासत का सबसे रेलिवेंट किरदार बन कर रह गए हैं और लोग उनके हवाले दे रहे हैं। उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों पर बात कर रहे हैं, उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर बात कर रहे हैं और बरमला बात कर रहे हैं। और तारीख़ की एक बाज़याफ़्त हकीकी जो पाकिस्तान की तारीख़ है, उस बाज़याफ़्त की राह पर चल पड़े हैं। जो एक तो वो तारीख़ थी जो हमें पढ़ाई गई, जो नस्लों को पढ़ाई गई, जो डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी और जी अलाना और इस तरह की जो शख्सियात ने बैठकर रकम की थी। एक वो तारीख़ थी, डॉक्टर सफदर महमूद ने जो रकम की थी। लेकिन एक वो तारीख़ है कि जो हकीकत में तारीख़ है, जो हकीकत में गुज़रे हुए वाक़यात हैं, उस तारीख़ तक आम आदमी की पहुँच नहीं थी। अब उस तारीख़ की बाज़याफ़्त की राह पर पाकिस्तान का एक आम आदमी चल पड़ा है, जिसके पास अवेयरनेस है, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास इंटरनेट का पैकेज है, जो दुनिया के हालात पर गहरी नज़र रखता है। वो पाकिस्तानी अपनी उस तारीख़ की जो असल तारीख़ है, जो छुपाई गई है, जो पोशीदा है, जो इर्रेलीवेंट की गई है, उस तारीख़ को की बाज़याफ़्त के लिए, उस तारीख़ की तलाश के लिए, उसको खोजने के लिए वो निकल पड़ा है। और यही वजह है कि बार बार शेख मुजीबुर रहमान के हवाले भी सामने आ रहे हैं और 1971 के हालात के जो वाक़यात के जो हवाले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ये जो 2-2.5 साल का बहरान है, इसमें बहुत से कैरेक्टर पाकिस्तान की सियासत में आउट ऑफ सिलेबस नज़र आए। यानी जिनके बारे में ये मिथ्स थी, जिनके बारे में ये राय कायम की गई थी सिस्टम की तरफ से कि वो लोग या तो अज़मत के मीनार साबित होंगे, दीवार चीन साबित होंगे, वो एफल टावर साबित होंगे, वो आहनी चन्ने साबित होंगे, या तो वो चीज़ आउट ऑफ सिलेबस हो गई या वो हो गई कि ये जो कैरेक्टर हैं ये रेत के घरौंदे साबित होंगे। साहिली हवा का एक झोंका उनको बखेर कर रख देगा और ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ये जो सारा ताना बाना है ये बिखर कर रह जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे अंदाज़े गलत साबित हुए और ये बड़ी खौफनाक बात है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि किसी रियासत के कारपरदाज़ान का, किसी रियासत के फ़ैसला साज़ों का इस हद तक ताबीर की, तशरीह की और आने वाले नताइज की और बसीरत की गलती का शिकार होना। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के न सिर्फ माजी की बहुत सी मुश्किलात और मसाइब की वजह है, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी कोई अच्छा शगुन नहीं है। इससे सबसे बड़ा आउट ऑफ सिलेबस कैरेक्टर जो इस अरसे में सामने आया वो ख़ुद इमरान ख़ान थे, कि जिनके बारे में कहा गया था कि एक छिपकली उनके कमरे में छोड़ दी जाएगी और दूसरे दिन वो हाथ जोड़कर वहाँ से निकल आएंगे। या वो नशा करते हैं और 2-3 दिन अगर उनका ये शौक़ उन्हें पूरा ना हो सका तो तीसरे चौथे दिन वो निकल के वो लंदन की राह लेंगे और अपने बेटों के पास चले जाएंगे। यानी और इस तरह की बहुत सी कहानियाँ, किस्से, अफसाने बनाए गए थे।
لیکن عمران خان کو اگر الگ رکھیں تو ان کی مزاحمت کے نتیجے میں جو پاکستان میں تحریک شروع ہوئی ہے اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کردار آؤٹ آف سلیبس نظر آئے ہیں. سب سے اہم جو کردار تازہ ترین سامنے آیا ہے وہ ریاض ملک کا ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں، مدار المہام ہیں، اور ایک طویل عرصے سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بھی وہ ہڈن کردار ادا کرتے رہے ہیں، صحافت میں بھی ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں. ہم بہت سے اپنے احباب کو، دوستوں کو جانتے ہیں کہ جو ملک ریاض صاحب کے نام سے کالم لکھ کر پیسے کماتے تھے، یا منتھلی جن کے پاس ملک ریاض صاحب پہنچا دیا کرتے تھے مہینہ ختم ہونے سے پہلے، اور یا عیدوں پر، رمضان المبارک پر، وہ باقاعدگی کے ساتھ صحافت کو اس انداز سے کنٹرول کرتے تھے، سیاست کو کنٹرول کرتے تھے. مثلا سیاستدانوں کو وہ اپنے ہاؤسنگ سکیمز میں گھر بنا کے دیتے تھے. تو ملک ریاض کا اور پاکستان کے گزشتہ 3 دہائیوں کے اس سفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اپنی اس حیثیت میں وہ ہر چیز کو، یعنی وہ طاقتور سے طاقتور آدمی کے پاس رکی ہوئی فائل کو بھی ٹائر لگانے کا فن جانتے تھے. صرف ٹائر لگانے کا ہی نہیں، یہ تو خود انہوں نے کہا، بلکہ پر لگانے کا فن بھی وہ بخوبی جانتے تھے. بہت جانی مانی شخصیت ہیں، لیکن جب انہیں القادر ٹرسٹ کیس میں اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، تو ان کا ایک ماہر العقول قسم کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ جو مرضی ہے کریں، لیکن مجھ سے آپ وعدہ معاف گواہ، سلطانی گواہ کا کام نہیں لے سکتے. اور اس کے لیے انہوں نے اوور مائی ڈیڈ باڈی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک خالص کاروباری آدمی جو کاروبار پر یقین رکھتا ہے، کہ جو خیرات بھی اپنے کاروبار کی خیر و برکت کے لیے دیتا ہے، جو دسترخوان بھی اس لیے بحریہ کا بچھاتا ہے کہ اس میں سے خیر نکلتی رہے اور غریبوں کی دعائیں لگتی رہیں اور اس کا کاروبار وسعت پذیر ہوتا رہے. تو ایک ایسا شخص جو ہے اس حد تک ڈٹ جائے، اس حد تک کھڑا ہو جائے، اور وہ یعنی کہ وہ اس حد تک کھڑا ہو جائے اور وہ اس کسی چیز کو تسلیم کرنے سے انکار کرے، دباؤ کا مقابلہ کرے، پریشر کو قبول کرنے سے انکاری ہو جائے، تو یہ ایک بالکل آؤٹ آف سلیبس کریکٹر ہے کہ یہ اس حد تک پاکستان کا ایک بڑا ٹائکون اور اتنا بڑا سرمایہ دار، اور سرمایہ دار کا سب سے بڑا جو مسلک ہوتا ہے، سب سے بڑا مذہب جو ہوتا ہے، وہ اس کا پیسہ ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے. تو اگر وہ اس حد تک ڈٹ جائے تو اس کو بالکل بلا شبہ آؤٹ آف سلیبس کریکٹر کہا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا آؤٹ آف سلیبس کریکٹر اگر اس کہانی میں بے شمار ہیں تو بشرا بی بی ہیں، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب بھی عمران خان ماتوب ہو جائیں گے، جب بھی عمران خان کسی مشکل میں پھنس جائیں گے، جب بھی عمران خان پہ کوئی کڑا وقت آ جائے گا، تو سب سے پہلے جو انہیں دغا دے گا، سب سے پہلے جو انہیں چھوڑ دے گا، وہ بشرا بی بی ہوں گی. لیکن بشرا بی بی نے کمال جرت کا مظاہرہ کیا، کمال وفا کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنے لیے عمران خان سے ہٹ کر ایک معمولی سی، یعنی جو زیادہ تکلیف دہ زندگی تھی بنی گالا کی، نظر بندی کی، وہ بھی قبول کرنے سے انکار کیا، اور وہ جرت کے ساتھ خود گرفتاری پیش کرنے آئیں. اور پھر انہوں نے اپنے لیے یہ مقدمہ لڑا کہ ان کو عام قیدیوں کے ساتھ اڈیالہ کی جیل میں رکھا جائے. اور انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، جس جرت کا مظاہرہ کیا، جس یعنی تمام قصے کہانیوں کو مسترد کرتے ہوئے، رونتے ہوئے، ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے، تو وہ ایک آؤٹ آف سلیبس کیریکٹر ابھر کر سامنے آئی ہیں. کہ وہ ان کا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف عمران خان کے اچھے دنوں کے ساتھ دینے آئی ہیں، اچھے دن ان کے ساتھ گزارنے آئی ہیں. جو ہی عمران خان پر کوئی برا دن آیا تو بشرا بی بی اپنا پرس اٹھا کر اپنے گھر چلی جائیں گی، واپس چلی جائیں گی. لیکن بشرا بی بی نے وفا کی کہانی کو ایک نیا عنوان دیا. ایک اور آؤٹ آف سلیبس کریکٹر، وہ بھی ایک خاتون ہیں، وہ ریحانہ ڈار ہیں. وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والی ہیں کہ جب پریس کانفرنسوں کے ذریعے اس ملک میں ایک خوفناک قسم کا ماحول طاری تھا،
اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ پریس کانفرنسز کریں، اور ایک خوف کی فضا قائم کی جا رہی تھی، ڈرا دھمکا کر لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا، ان کا میک اپ کیا جاتا تھا، ان سے ایکٹنگ کروائی جاتی تھی۔ خود ریحانہ ڈار کے بیٹے سے جس انداز سے ایکٹنگ کروائی گئی تو وہ ایک بہت ایک خوفناک مرحلہ تھا۔ لیکن پریس کانفرنسوں کے اس ماحول میں ایک بوڑھی خاتون سامنے آئیں، عمر رسیدہ خاتون سامنے آئیں، اور اس نے پریس کانفرنس کا کہ بخیے ادھیڑنا شروع کر دیے، اور اس نے ایک الٹی اور جوابی پریس کانفرنس کر کے سارے ماحول اور منظر کو بدل ڈالا۔ اور پریس کانفرنسوں کی جو یہ سیاست ہیں، اس کو پہلی جو رکاوٹ اور روک ہے، اور اس کو پہلی بار غیر مؤثر اگر کسی نے کیا تو وہ ریحانہ ڈار کی وہ پریس کانفرنس تھی، کہ جب اس نے کہا پریس کانفرنس میرے بیٹے نے کی ہے، میں نے نہیں کی، سیاست میرے بیٹے نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں چھوڑی۔ اور اس کے بعد سے منظر بدلتا چلا گیا۔ اس کے بعد سے جو پریس کانفرنسز کا سلسلہ تھا اس کو بریک لگنا شروع ہو گئی، اس کو روک لگنا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ حکمت عملی اب ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور آؤٹ آف سلیبس گو کہ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن شیخ رشید احمد کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بہت سب سے دلچسپ اور سب سے یعنی ایک کائیاں اور ایک زمانہ شناس سیاستدان کے طور پر انہوں نے وہ لمحہ اس پریس کانفرنس کا ایک یادگار لمحہ تھا کہ جب شیخ رشید احمد نے بات کرتے کرتے وہ بھولنے کے انداز میں انہوں نے ایکٹنگ کی، وہ کوئی چیز بھول رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور کاغذ اٹھانے کی کوشش کی، اور یہ تاثر دیا کہ مجھے تو یہ لکھا ہوا سکرپٹ ملا ہے اور میں یہ پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ شیخ رشید احمد کے یہ کاغذ اٹھانے کی جو ادا تھی، اس نے پریس کانفرنسز کی جو سلسلہ ہے جو پہلے ہی ناکام اور کمزور ہوتا جا رہا تھا، اس کو مزید ٹھس کر کے رکھ دیا۔ اور شیخ رشید احمد اس کا یہ انداز جو ہے، یہ کائیاں سیاستدان کا، ایک چالاک سیاستدان کا، ایک ماہر سیاستدان کا، خود کو مجبور، محکوم اور مظلوم ثابت کرنے کا جو یہ انداز تھا کہ جب وہ کاغذ ڈھونڈنے لگے کہ اس پریس کانفرنس میں لکھا کیا تھا، جواب کیا تھا، میں نے جواب کیا دینا ہے، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ رضاکارانہ نہیں، یہ سب کچھ مینجڈ ہے۔ تو یہ اس ساری کہانی کے جو آؤٹ آف سلیبس کردار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ خواتین ہیں کہ جو ڈٹی ہوئی ہیں، جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، وہ تو ہیں ہی آؤٹ آف سلیبس کہ پاکستان میں خواتین کا اس انداز سے قید کاٹنا، اتنی جرت کے ساتھ، اتنی استقامت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ کھڑے ہونا سسٹم کے مقابلے میں، جب وہ گھریلو خواتین بھی ہوں، جب ان کی ذمہ داریاں بھی ہوں، جب وہ اتنی ویل آف بھی نہ ہوں۔ اور اس میں خدیجہ شاہ کو بھی ایک آؤٹ آف سلیبس کیریکٹر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ننہال کی طرف سے، اپنے ددھیال کی طرف سے جس ماحول سے تعلق رکھتی تھی، جس پس منظر سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت جرت کے ساتھ مہینوں قید کاٹ کر ثابت کیا۔ وہ گھومتی رہیں، پھرتی رہیں، انہوں نے اپنے نانا کے حوالے کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کے حوالے کو استعمال نہیں کیا، اور وہ ایک آؤٹ آف سلیبس کیریکٹر کے طور پہ سامنے آئیں۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ جب قومیں مزاحمت کرتی ہیں، لڑنے پر آمادہ ہوتی ہیں، کھڑا ہونے پر آمادہ ہوتی ہیں، تو ایک شخص جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے چھوٹے چھوٹے کیریکٹر، چھوٹے چھوٹے کردار اس سے نکلتے ہیں مزاحمت کے، اور یہ جو آؤٹ آف سلیبس کیریکٹر ابھر رہے ہیں یہ اسی بڑے کردار کے پرتو اور اسی کا عکس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔